किस्त नंबर 46। बीज नफरतों के बो रहे हैं, जज्बे मोहब्बतों के सो रहे हैं। बर्बाद हो गए नगर के नगर, मगर ज़मीर इंसान सो रहे हैं। देख कर इस कदर मुहिब ताबीरें, मेरे सारे सपने रो रहे हैं। कुर्बतें रुख को निगल गई हैं, सो फासलों में खुद को समो रहे हैं। मरहम की जगह बांटते हैं जहम, इंसान हैं कि नशे चुप हो रहे हैं। मेरा घर बर्बाद हो गया, मेरी बहनें माँ बाप सब मुझसे छीन गए फजल। अब मैं जिंदा रहना नहीं चाहता, मर जाना चाहता हूँ। अनवर बच्चों की तरह रो रहा था। आज वो मुकम्मल तौर पर होश में आया था। शऊर बेदार हुआ, दिमाग ने काम करना शुरू किया तो जहन की वादी में तूफान की तरह आने वाला पहला दर्दनाक एहसास यही था कि वो कितनी अजीम नेमतों से महरूम हो चुका है। ममता लुटाने वाली माँ, बेइंतहा मोहब्बत करने वाली प्यारी बहन शुमाइला, फरमाइशें करने वाली ताबिश का मासूम चेहरा इसके दिल में चरके डाल रहा था। जिंदगी में पहली बार सारी उम्र बेचैन और बेपरवाह रहने वाले इसके बाप ने बेटा कहकर बड़ी शफकत और गर्मजोशी से सीने से लगाया था। चार नागहानी अमवात की दिलदोज हकीकत से वो निगाहें नहीं चुरा सकता था। पछतावों और जुदाई की आग में धड़ाधड़ जलता हुआ बेख्तियार आंसू बहा रहा था। सब्र कर यार, सब्र कर। गम तो तुझे इतना मिला है कि सारी हयाती तेरी जान को लगा रहेगा। बंदे के पास एख्तियार ही क्या है सिवाय आंसू बहाकर सब्र करने के। मेरा खानदान तिबी मौत मरा होता तो मैं रो धोकर सब्र कर लेता, मगर इनको मारा गया है। वो खुशी से मुस्कुराते चेहरे, वो हशाश बशाश वजूद, माँ को भी मैंने पहली बार सुकून से मुस्कुराते देखा था। शुमाइला ताबिश तो खुशी से दीवानी हो रही थी। अनवर ने सिसकियां भरी। कितनी मोहब्बत से उन्होंने ताबिंदा और इसके आने वाले नन्हे मेहमान के लिए कपड़े, खिलौने और दीगर सामान खरीदा था। रातों को जाग कर पैकिंग की थी। सफ़र की कितनी खुशी थी इन्हें, मगर मालूम न था कि वो इनका पहला और आखिरी सफ़र होगा। रेल में नहीं, वो मौत की गाड़ी में बैठी थी, जिसकी मंजिल कब्र की सर्द तारीख आगोश थी। मैं इन जालिम और सफाक लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जो हंसी मुस्कुराती उमंगों, आरज़ुओं से महकती जिंदगियों को मौत की नींद सुला देते हैं। खानदान बिखर जाते हैं, जिंदगियां टूट जाती हैं। इनके पीछे रह जाने वाले लोग ताहयात इनकी जुदाई के जहम को सीने से लगाए जिंदा रहते हैं, ना मुर्दा में। चुन चुन कर मारूंगा मैं ऐसे सफाक शैतान फितरत लोगों को। आज तुम्हारा घर उजड़ा है, तुम्हारी अपनी इस जुल्म का शिकार होकर अपनी नींद जा सोए हैं। तुम्हारे जिस्म पर जहम पड़े तो तुम्हारी रूह बिलबिला उठी। साफ कोई मेरी तुझे बुरी तो लगेगी अनवर, लेकिन मैं अपनी इसी आदत से मजबूर हूँ। आज तुझे एहसास हुआ है, जब अपने इस तरह मारे जाते हैं, घर तबाह हो जाते हैं, तो किस तरह दिल का लहू आंसू से बहने लगता है। जिस्म और रूह में उतरती हुई अन्या तुझे अब महसूस हुई ना। रूनमा होने वाला ये पहला वाकया नहीं है मेरे यार। रोजाना ऐसे ही बेगुनाह, बेकसूर और मासूम लोगों के खून बहाए जाते हैं। हंस से मुस्कुराती जिंदगी की उमंगों से रोशन चेहरे ऐसे ही नागहानी मौत का शिकार बना दिए जाते हैं। सुबह जिंदा घर से निकलते वजूद शाम को मुर्दा हालत में चार कांधों में दाखिल होते हैं। कुछ दहशत गर्दी में जिंदगी गवा बैठते हैं, कुछ फायरिंग में दम तोड़ देते हैं और कुछ बम धमाकों में खत्म हो जाते हैं। और ये सब किस तरह होता है, कौन से हाथ इसके पीछे होते हैं, किसके हुक्म पर ऐसी जालिमाना कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इस सब से तो अच्छी तरह वाकिफ है। बहुत सारे लोग इस बम धमाके में हलाक हुए हैं। कई घरों में सिर्फ मातम बिछी होगी, कई घरों के चिराग मिट्टी में मिल गए होंगे, कई चूल्हे सड़ पड़ गए होंगे, कई कंस्तर आटे से महरूम हो गए होंगे। मेरा बाप कहता था, इंसान जो बोता है वही काटता है, कद्दू की बेल में बैंगन नहीं उगा करते। अल्लाह ताला के यहाँ हिसाब का एक दिन मुकर्रर है। इससे पहले वो जालिम की रस्सी बड़ी फराह दिली से ढीली रखता है, बंदे को खूब मनमानियाँ करने का मौका देता है, मगर जब मुद्दत खत्म हो जाती है तो बंदा बुलंदी से नीचे इस तरह गिरता है कि कुछ बाकी नहीं रहता। अभी भी तौबा के दरवाजे बंद नहीं हुए अनवर। तौबा कर ले, माफ़ी मांग अपने रब से, वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ कर देता है बंदों को। फजल ने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। पिछले हफ्ते वह बहुत मसरूफ़ रहा था। हांगकांग की एक बड़ी कंपनी की तरफ से लेदर की मसनूआत का ऑर्डर आ गया था। ऑर्डर आने से एक दिन पहले ही तमाम कारखानों से नई माल की डिलीवरी मुख्तलिफ शहरों और दूर ममालिक में की गई थी, जिसकी वजह से लेदर मसनूआत का स्टॉक बिल्कुल न था। ऑर्डर जल्दी और फौरी भेजना था, सो इसे दिन रात काम करवाना पड़ा था। वर्कर, सुपरवाइज़र सबकी मेहनत से मुकर्रर वक्त पर
آرڈر کا مال تیار ہو چکا تھا اور آج وہ اپنی نگرانی میں کنٹینر شپر مینیجر کے ہمراہ لوڈ کروا آیا تھا۔ بزنس سیٹ اپ میں آ کر بھی اس کا رویہ وہی تھا، ہمدرد، نرم ہو، سب کے کام آنے والا، سب کو اپنا سمجھنے والا۔ اس کے انداز میں ذرا بھی رعونت، سختی اور اپنی حیثیت کا تکبر نہیں آیا تھا۔ لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ کئی ہفتوں کا کام ایک ہفتے میں مکمل ہو گیا تھا، بغیر کسی دقت و دشواری کے۔ ورکرز کو معلوم تھا ان کا مالک انہیں ڈبل بونس دے گا۔ اس کے سرخ سفید وجیہہ چہرے پر تھکاوٹ اور بے آرامی صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ وہ عقبی گیٹ سے کار اندر لایا تھا۔ گراس کٹر سے گھاس ہموار کرتے مالی نے اسے سلام کیا تھا، جس کا جواب دیتا اور اس کے اہل خانہ کی خیریت دریافت کرتا وہ اندر آیا تھا۔ حسب معمول گھر میں خاموشی اور سناٹے کا راج تھا۔ دو ملازمائیں تندہی سے صاف ستھرائی میں لگی ہوئی تھیں۔ سلام چھوٹے صاحب۔ اسے اندر آتے دیکھ کر انہوں نے جھٹ سلام جھاڑا۔ وعلیکم السلام۔ اب تو تمہیں یہ مشینی جھاڑو استعمال کرنی آ گئی نا؟ وہ مسکرایا۔ جی صاحب، شروع میں بہت تنگ کیا تھا اس نے۔ ملازمہ ہاتھ میں پکڑے ویکیوم کلینر کی طرف اشارہ کر کے بولی۔ وہ نئی ملازمہ تھی، پرانی والی گاؤں چلی گئی تھی۔ صاحب جی، میں نے سمجھایا ہے اسے، دراصل ایک گوٹ سے آئی ہے نا۔ دوسری ملازمہ نے مسکراتے ہوئے اپنی کارکردگی جتائی۔ وہ بھرپور انداز میں مسکرایا۔ ممی کہاں ہیں؟ اس کی واپسی پر وہ یہیں کوریڈور میں انتظار کرتی ہوئی ملتی تھی۔ وہ جی بڑی بیگم صاحبہ کوثر بیگم اور ماریا بی بی کے ساتھ ہسپتال گئی ہیں۔ اوکے۔ وہ ہاتھ میں پکڑا ہوا بریف کیس لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ لیجیے صاحب، گرما گرم چائے۔ نیم گرم پانی سے شاور لینے سے اس کی تھکن آدھی اتر گئی تھی۔ لائٹ بلو شلوار سوٹ میں وہ بہت چارمنگ اور سمارٹ لگ رہا تھا۔ بالوں میں سپرے کرنے کے بعد اس نے خود پر بلیک ڈائمنڈ سپرے کیا۔ بھینی بھینی مہک کمرے میں فضا میں پھیل گئی۔ کبھی کبھی تو مجھے شدید حیرت ہوتی ہے جب تم عین میری خواہش کے مطابق بغیر فرمائش کے ایسی چیزیں لے آتے ہو۔ اسامہ نے اس کے ہاتھ سے مگ لیتے ہوئے تعجب خیزی سے کہا۔ جو ملازم اپنے مالک کے مزاج اور طبیعت سے واقف نہیں ہوتا تو سمجھیں اس کی وفاداری میں خلوص نہیں ہوتا۔ عبدل ڈریسنگ ٹیبل پر اس کا پھیلایا ہوا سامان ترتیب سے رکھتے ہوئے بولا۔ میں نے تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے اپنے آپ کو ملازم مت سمجھا کرو۔ جی صاحب، ریاض صاحب، فیاض صاحب اور شمیر صاحب مجھے آپ کی فرسٹ وائف بھی تو کہتے ہیں۔ شاید اسی لیے میرے اندر تابعداری و خدمت گزاری کے جراثیم زیادہ پیدا ہو گئے ہیں۔ گڈ، اچھا پوائنٹ ہے یہ بھی، اسامہ بے اختیار کہہ لگا بیٹھا۔ صاحب، اب آپ بھی بیگم صاحب لے ہی آئیے۔ تم موجود تو ہو، وہ شوخی سے بولا۔ آپ بھی مذاق کرنے لگے ان لوگوں کی طرح۔ خیر آپ یوں سمجھیے کہ میں بانجھ بیوی ہوں آپ کی۔ لا حول ولا قوت، تم تو سنجیدہ ہو گئی یار۔ اس بار وہ جھمک گیا۔ کچھ دنوں سے میں بیگم صاحبہ کو بہت پریشان اور فکر مند دیکھ رہا ہوں۔ وہ آپ کے سامنے یا دوسروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتی، مگر آپ کی غیر موجودگی میں وہ بعض اوقات تو کھانا بھی نہیں کھاتی۔ جب سے میں گاؤں سے آیا ہوں انہیں دیکھ کر خود پریشان ہو گیا ہوں۔ اچھا، تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ ماں کے متعلق سن کر وہ جیسے تڑپ گیا۔ ایک ہفتے سے آفس سے ہی اتنے لیٹ آ رہے ہیں۔ ہوں، میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں، ممی آئیں تو مجھے اٹھا دینا، خود معلوم کروں گا۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا۔ ممی کی فکر مندی اور پریشانی کی وجوہات سے وہ اچھی طرح باخبر تھا۔ اس کے اور ارشد کے درمیان چلتی ہوئی سرد جنگ سب کے لیے ہی پریشان کن تھی۔ ارشد اپنے اصول پر ڈٹا ہوا تھا۔ وہ کبھی کسی طور پر لائبہ کے حصول سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھا۔ اماں جان کی بے حسی اور ہٹ دھرمی چٹان کی طرح قائم تھی۔ نامعلوم وہ کون سی تدبیر ہوگی جو یہ گرہیں کھلیں گی۔ عبدل بھاری پردے ڈال کر جا چکا تھا۔ کمرے میں نیم تاریکی چھا گئی تھی۔ انہی سوچوں میں الجھا وہ نیند کی سرسبز و شاداب وادی میں گم ہو گیا۔ خیریت تو ہے؟ آج بہت پریشان اور الجھے ہوئے لگ رہے ہیں۔ مسز توفیق مسٹر توفیق کی جانب دیکھ کر استفہامیہ لہجے میں بولی۔ آئی جی صاحب نے اچانک میٹنگ کال کر لی تھی جواب طلبی کے لیے۔ شہر میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کا کارروائیاں، چوری ڈکیتی، اغوا، برائے تاوان کی وارداتیں کیوں بڑھ گئی ہیں؟ انتظامیہ کی موجودگی میں چور، ڈاکو، دہشت گرد کیوں بے خوفی سے منمانیاں کرتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے 24 گھنٹے کا نوٹس دیا ہے۔ اگر اس مدت میں تمام ایسے لوگ اریسٹ نہیں ہوئے تو تمام افسروں کو نوکریوں سے فارغ کر دیا جائے گا۔
بلکہ نااہلی اور غفلت کی سزا بھی ملے گی۔ مسٹر توفیق بیڈ پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے بولے، 24 گھنٹے؟ مگر ایسے کس طرح ہوگا؟ ایسے خطرناک و شاطر مجرموں کو پکڑنا کوئی ہنسی مذاق تھوڑی ہے۔ وہ ان سے زیادہ پریشان ہو گئی۔ مگر ان کے لیے تو ہے۔ پہلے یہ لوگ ہر طرف سے آنکھیں بند کیے اپنی مشغلوں میں گم رہتے ہیں، جب کبھی اوپر سے دباؤ پڑتا ہے تو ہم جیسوں کو اللہ دین کا جن سمجھ بیٹھتے ہیں۔ پریشان مت ہوں، پریشانی تو مسائل کو اور زیادہ الجھا دیتی ہے۔ میں آپ کے لیے ہاٹ کافی لے کر آتی ہوں تاکہ آپ کے دماغ کو کچھ سکون ملے۔ رہنے دیں، کسی چیز کی خواہش نہیں ہے ابھی۔ وہ ہاتھ کے اشارے سے انہیں روکتے ہوئے بولے، چند ہفتے قبل آپ نے بہت بہترین کارنامے انجام دیے تھے، کافی بڑے اور منظم گروہ کا سراغ لگایا تھا، کافی مجرم بھی اس گینگ کے پکڑے گئے تھے۔ پھر آپ پر وہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا جس میں آپ کو بے شمار چوٹیں آئی تھیں اور ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا۔ وہ حملہ مجھے راستے سے ہٹانے کے لیے کیا گیا تھا، مگر بر وقت ایک انفارمر کی کال کے باعث میں بچ گیا تھا۔ مگر اس انفارمر سے میری بات کافی عرصے سے نہیں ہو رہی۔ وہ شاید ایسے موقع پر میری رہنمائی کرتا۔ اس کی انفارمیشن کی وجہ سے ہی میں نے ان مجرموں کو پکڑا تھا اور ان کا لاکھوں کا مال ضبط کیا تھا۔ پھر آپ اسی انفارمر سے بات کیوں نہیں کرتے؟ میں اس سے واقف نہیں ہوں، صرف اس سے رابطہ فون پر ہوتا ہے۔ وہ بھی کال ہمیشہ خود کرتا ہے۔ میری تمام محنت اور جدوجہد پر پانی پھیر دیا گیا۔ میں ہسپتال میں تھا۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر گرفتار ہونے والے تمام مجرموں کو اوپر سے آئے آرڈر کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا تھا، اور تمام اہم ریکارڈ اور ثبوت بھی غائب کر دیے گئے جس کے ذریعے اس گینگ پر ہاتھ ڈالا جاتا، اور وہ تمام مجرم بھی یا تو ملک سے فرار ہو چکے ہیں یا انڈر گراؤنڈ ہو گئے ہیں۔ خصوصی تحقیقات کے باوجود کوئی سراغ نہیں ملا۔ وہ ازحد متفکر و پریشان تھے۔ ہمارے ملک کا نظام دن بدن کٹ پتلی بنتا جا رہا ہے۔ میں اسٹڈی روم کی طرف جا رہا ہوں، کوئی ڈسٹرب نہ کرے مجھے۔ وہاں میری پرسنل فائلز اور ڈائری ہے، اس میں نے عادت کے مطابق کچھ نہ کچھ اشارات محفوظ کر لیے تھے۔ مسز توفیق اس بات میں سر ہلا کر رہ گئیں۔ ان کے چہرے سے فکر مندی ابھی تک جھلک رہی تھی۔ یہ پہلا موقع تھا جو انہوں نے توفیق صاحب کو اسد پریشان و فکر مند دیکھا تھا۔ خوش مزاج اور پرمزاح طبیعت کے مالک تھے وہ، جو بڑی سے بڑی بات کو ہنسی میں اڑا دیا کرتے تھے۔ اسٹڈی روم انیکسے سے ملحق تھا جو لان کے عقبی حصے کی طرف بنائی گئی تھی۔ یہ حصہ پرسکون اور بیرونی ہنگاموں سے بے نیاز تھا۔ جامن، امرود اور دوسرے گھنے درختوں کی بہتات نے اس حصے کو نیم تاریکی و ہنکی میں چھپایا ہوا تھا۔ مسٹر توفیق نے انہی خصوصیات کی بنا پر یہاں اپنا اسٹڈی روم اور لائبریری بنائی تھی۔ فرصت کے لمحات وہ یہیں گزارتے تھے۔ وہ ذہنی تھکن اور پریشانی میں الجھے ہوئے بھاری بھاری تیز قدموں سے اس طرح بڑھ رہے تھے۔ سبز گھاس بری طرح ان کے قدموں تلے کچلی جا رہی تھی۔ 4 قدموں کے بعد برآمدہ عبور کر کے وہ راہداری سے گزر کر اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گئے۔ ابھی وہ شیلف کی طرف بڑھے ہی تھے کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی ان کے پیچھے اندر داخل ہوا ہو۔ انہوں نے فوراً رخ بدل کر حیرت سے اپنے سامنے کھڑے اس نقاب پوش کو دیکھا جس نے اندر داخل ہونے کے بعد تیزی سے دروازہ لاک کر دیا تھا۔ اے، کون ہو تم؟ اور یہ دروازہ کیوں لاک کیا ہے؟ ان کے لہجے میں تحکم تھا۔ میں جانتا ہوں جناب، آپ کو یہ سب پسند نہیں آیا ہوگا، میں معافی چاہتا ہوں، مگر مجھے یہ سب اس لیے کرنا پڑا کہ چوکیدار مجھے اندر آنے نہیں دے رہا تھا۔ مگر تم ہو کون اور یہاں کیسے پہنچے؟ وہ نقاب پوش کی بات قطع کر کے بولے۔ پریشان مت ہوں، میں دوست ہوں، دشمن نہیں۔ چوکیدار نے اطلاع دی تھی کہ صاحب انیکسی میں ہیں اور وہاں وہ کسی سے نہیں ملتے، پھر مجھے مجبوراً نقاب کا سہارا لے کر چھپ کر یہاں آنا پڑا۔ اس وقت میں درختوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا جب آپ ادھر سے گزر کر اندر آئے تھے۔ چاہتے کیا ہو؟ مقصد کیا ہے اس طرح آنے کا؟ آپ بیٹھ کر تسلی سے بات کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ میرا خیال ہے ابھی آپ کی یادداشت میں میری آواز محفوظ ہوگی۔ نرم لہجے میں بات کرتے ہوئے اس نے نقاب چہرے سے ہٹا کر ایک لمحے کو اپنی آواز بدلی تھی جس کا رد عمل شدید ہوا تھا۔ توفیق صاحب شدید حیرت سے اچھل پڑے۔ تم ہو وہ انفارمر؟ وہ برق رفتاری سے اس کے قریب آئے۔ جی جناب، میں ہی ہوں جو آپ کو فون کے ذریعے انفارمیشن دیا کرتا تھا۔ ہمارے وقت میں تو بچہ پیدائش کے 3 دن بعد آنکھیں کھولتا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت اور حالات بدل رہے ہیں، اسی توازن سے ہر رشتے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ نومولود پر بھی اس کا اثر پڑ رہا ہے۔ دیکھو ماشاءاللہ کیسے ٹکر ٹکر دیکھ رہا ہے سب کی طرف۔ اماں جان ریاض کے بیٹے کو گود میں لیتے ہوئے شفقت سے گویا تھیں۔ مسرت و اطمینان ان کے چہرے سے عیاں تھا۔ اماں جان، آج تو ماشاءاللہ پورے 1 یوم کے ہو گئے ہیں،
کل شام کو جب لیبر روم سے نرس نے لا کر میری گود میں دیا تھا تو جبھی یہ صاحب آنکھیں کھولے مزے سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے برابر میں بیٹھی فوزیہ جھک کر بچی کا رخسار چومتے ہوئے ان سے مخاطب ہوئی۔ یہ بھی اللہ کی شان ہے، بڑی بہو صدقے خیرات وغیرہ تو کر دی نا؟ جی اماں، بہو کو ہسپتال لے جانے سے پہلے کالے بکرے صدقے کے لیے بھیج دیے تھے۔ بہو کے فارغ ہونے کے بعد بھی بچی اور بہو کا صدقہ و خیرات نکال دی تھی، اور آج گھر آنے کے بعد بھی میں نے ریاض سے کہہ دیا تھا وہ بازار سے کھانے کی دیگیں لے کر مستحقین میں بانٹ دے۔ کوثر بیگم نے مکمل تفصیل بتا دی۔ اماں نے مطمئن انداز میں گردن ہلا دی۔ بہو کے میکے میں خبر کر دی؟ وہ بیڈ پر سرخ کمبل اوڑھے لیٹی ماریا کی طرف دیکھ کر بولی۔ جی اماں، وہاں رات کو فون کر دیا تھا، بہو کی ماں آئیں گی اسی ہفتے میں۔ عظمت نہیں آئی اور نہ ہی عائشہ اور زینی کو بھیجا؟ آج دوسرا دن ہو گیا ہے، تم نے اطلاع نہیں بھیجی وہاں؟ ان کا موڈ تلخ ہونا شروع ہو گیا۔ وہاں میں نے ہسپتال جانے سے پہلے بھی اطلاع دی تھی اور ننے کی پیدائش کے بعد بھی۔ عظمت بیگم نے کہا وہ سب آ رہے ہیں اور زینی کو کچھ دنوں کے لیے یہاں چھوڑ بھی جائیں گے۔ پھر کیوں نہیں آئیں؟ کل شام کی بات رات بھی گزر گئی اور آج کا سارا دن بھی۔ رات کو ارشد کا فون آیا تھا، اس نے مبارکباد دینے کے بعد کہا تھا کہ ان کے ساتھ لائبہ بھی آئے گی۔ میں نے کہہ دیا تھا کہ اماں جان پسند نہیں کریں گے، اس نے خدا حافظ کہہ کر فون بند کر دیا۔ وہاں سے پھر کوئی آیا بھی نہیں۔ کوثر بیگم آہستگی سے بولی۔ میں نماز پڑھ لوں عصر کی، پھر فون کروں گی، میرے ہوتے ہوئے کسی دوسرے کا حکم نہیں چل سکتا۔ چائے پئیں گے آپ؟ ارشد نے زینی کی آواز پر نیوز پیپر سے نگاہ اٹھا کر دیکھا۔ آج چائے پلا پلا کر کس بات کا انتقام لے رہی ہو؟ اس کی شوہی میں بھی سڈ مہری پناہ تھی۔ انتقام؟ نہیں تو چچا جان کے لیے بھی بنائی تھی، سوچا آپ سے بھی پوچھ لوں۔ نو تھینکس، بڑی بے نیازی سے جواب دے کر وہ نیوز پیپر پر جھک گیا۔ سنیے، کچھ اور لاؤں؟ کولڈ ڈرنکس یا آئس کریم؟ کافی ٹائم گزر جانے کے باوجود ارشد کی بے نیازی اسی طرح قائم رہی تو وہ اس کے قریب آ کر مخاطب ہوئی۔ پہلے بتاؤ اصل بات کیا ہے؟ وہ کھڑے ہو کر ایک بازو کے دائرے میں اسے سمیٹ کر دریافت کرنے لگا۔ بات کچھ بھی نہیں، وہ اس کی محبت تھی، بہت خوشی اور رضا سے اسے رخصت کروا کر لایا تھا۔ وہ جو اس سے پہلے خوفزدہ رہتی تھی، شادی کے بعد اس کے مزاج کو اس نے ٹھنڈے میٹھے چشمے کی طرح پایا تھا۔ وہ عام آدمی کی طرح نہیں تھا جو اپنی محبت کو پا لیتے ہیں، جو دین و دنیا کو بلائے اس کے پرستش میں لگ جاتے ہیں۔ گو کہ اس کی محبتوں کی تمام تر شدتوں کی وہ مالک تھی، اس کی چاہتوں کی واحد امین، مگر وہ بہت گہری اور ریزرو طبیعت کا مالک تھا۔ اتنی شدتوں سے اسے چاہنے اپنانے کے باوجود اس کا رویہ ایسا تھا کہ وہ ایک لمٹ سے باہر نہیں نکل سکتی تھی۔ مکمل اختیار و استحقاق ملنے کے باوجود ارشد سے کوئی بات اپنی منوانے کی ہمت اس میں نہ تھی۔ کوئی تو بات ہے۔ وہ اسے اسی انداز میں لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ ریاض بھائی کے ہاں بیٹا ہوا ہے نا، آپ کو تو معلوم ہے۔ اس نے لڑکھڑاتی زبان پر بمشکل قابو پاتے ہوئے ایک نظر جھجکتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ ان کی آنکھوں کے تاثرات ناقابل فہم تھے۔ اس نے نگاہیں جھکا لی۔ ارشد، اماں جان کی کال ہے، لیونگ روم میں آ جاؤ۔ انٹرکام پر نبیل کی آواز ابھری تو وہ باہر نکل گیا۔ دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو ادھوری رہ گئی، جہاں لائبہ روہیل صاحب کے علاوہ سب موجود تھے۔ اماں سے نبیل فون پر بات کر رہے تھے۔ زینی عظمت کے قریب صوفے پر بیٹھ گئی۔ ارشد فون کی طرف بڑھ گیا۔ جی اماں جان، آج صبح کی فلائٹ سے ہی واپس آیا ہوں۔ نہیں، یہ کس طرح ممکن ہے؟ جاتے وقت بھی آپ سے اجازت لے کر گیا تھا، اور گھر آتے ہی پہلے آپ کو اپنی واپسی کی اطلاع دینی چاہی تھی، مگر آپ کا فون شاید ڈیڈ تھا۔ میں اب آپ کی طرف آنے کی تیاری کر رہا تھا۔ بہت بہت مبارک ہو آپ کو پوتے کی۔ نبیل آہستگی و احترام سے ان سے مخاطب تھا۔ تمہیں بھی مبارک ہو، ذرا اپنی ماں کو فون دو۔ اماں کا تہمکانہ لہجہ ریسیور میں گونجا۔ السلام علیکم اماں جان۔ عظمت بیگم نے دھڑکتے دل سے ریسیور پکڑ لیا۔ تمہارے خاندان میں بچوں کی بہتات ہے، صبح شام بہویں بچوں کو جنم دے رہی ہیں اور بچوں کو تم سنبھال سنبھال کر تھک چکی ہو، اب تمہیں گھبرا کر گھر بیٹھنا ہی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے اماں جان۔ ان کا گہرا طنزیہ لہجہ انہیں بھکلا گیا۔ پھر کیا بات ہے، بچہ پورے ایک دن کا ہو چکا، نہ تم آئیں اور نہ بہوؤں کو بھیجا۔ کوثر کے پوتے میں اور تمہارے پوتے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب تمہیں کوثر نے فون کیا تمہیں تب ہی آنا چاہیے تھا۔ بیوی ریاض کی ہو یا نبیل کی، رشتہ ایک ہی ہے۔ میں نے اپنے بچوں کو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی اولاد اور بھائی کی اولاد میں رتی بھر بھی فرق محسوس کریں، اور ہوا بھی ایسا ہی ہے۔
باہر والے کبھی یہ محسوس کر ہی نہیں سکتے کہ نبیل اسد کا بیٹا ہے یا روہیل کا، زینی کوثر کی بیٹی ہے یا عظمت کی۔ سب کی اولادوں کے ساتھ بھائیوں بہنوں کا رویہ سگی اولاد جیسا ہی رہا ہے۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں ہمارے خاندان کی یہ گنگت و اخلاص کی۔ اس بے مروت اور نفسا نفسی کے دور میں بھی ہمارے ہاں محبت و رواداری اور بے غرض مروت پائندہ ہے، مگر تمہاری اس بے پرواہی و بے مروتی نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وقت کا خود غرض و نفس پرست چلن ہمارے ہاں بھی شروع ہو چکا ہے۔ مگر یاد رکھنا، جب تک میں زندہ ہوں اپنے خاندان پر انگلی اٹھنے نہیں دوں گی۔ یہ بات نہیں ہے اماں جان، یہ میری دعا ہے، اللہ ہمارے خاندان کی مثالی محبت و یگانگت کو پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کرے۔ آپ خوش نصیب ہیں اماں جان، جو آپ کو اولاد بہت تابعدار و سعادت مند ملی ہے۔ اس معاملے میں میرے ساتھ کچھ زیادتی ہو گئی ہے۔ میرے خیال میں اچھے اعمال کا کچھ اجر بندوں کو دنیا میں نیک اور سعادت مند اولاد کی صورت میں مل جاتا ہے، مگر یہاں شاید میرے کچھ بدعمال کے باعث ایک بیٹے کے مزاج میں خود سری ضد اور جذباتیت بھر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ سے میں مجبور ہو گئی ہوں۔ فون سیٹ میں موجود لاؤڈر آن ہونے کی وجہ سے دونوں کی گفتگو بآسانی وہاں موجود سب لوگ سن رہے تھے۔ بلا شبہ عظمت بیگم کے ناراض لہجے کا اشارہ ارشد کی طرف تھا۔ زینی نے ترچھی نگاہوں سے اس کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ سے اس کے چہرے پر شرمندگی یا خجالت کے کوئی تاثرات نہ تھے، بلکہ وہ ہونٹ بینچے سپاٹ چہرہ لیے فون سٹینڈ کے قریب کھڑا تھا۔ تم اس خاندان کے بزرگ کب سے بن گئے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی گھر والوں پر پابندی لگانے کی؟ اماں جان کے کہنے پر عظمت نے ارشد کو فون دیا تو اماں جان کی غسیلی آواز ریسیور سے ابھری۔ خاندان کے بزرگ آپ ہیں اور آپ ہی رہیں گی اماں جان، میں نے کسی پر پابندی نہیں لگائی، صرف اتنی گزارش ہے کہ اگر گھر کے سب فرد خوشی میں شریک ہونے جائیں گے تو لائبہ بھی ساتھ جائے گی، کیونکہ وہ بھی اس گھر کی فرد ہے، بہن ہے میری، وہ تحمل سے بولا۔ نہ مت لو میرے سامنے اس غلاظت کے وجود کا، وہ کبھی بھی ہمارے گھر کی دہلیز پار نہیں کر سکتی۔ وہ ناپاک قدم اگر ادھر کی طرف بڑھے بھی تو ہمیشہ کے لیے توڑ دیے جائیں گے۔ اماں جان خدا کے لیے اپنے لفظوں کو واپس لیجئے، میری بہن شبنم کی طرح پاک اور مقدس ہے۔ غلاظت اور ناپاک یہ لفظ اس کے غصے بھری جھنجھلاہٹ سے کنپٹی سلگھا گئی۔ میں اس معاملے میں بات کرنا ہی نہیں چاہتی، تم نے اب کسی کو روکا تو اچھا نہ ہوگا۔ مائی فٹ، اگر بزرگ ایسے ہوتے ہیں سنگ دل و بےخیس، خود پسند اور اپنی انا کی فتح مندی کے لیے سگے خون کو غلاظت اور ناپاکی کا نام دینے والے، تو میں کبھی بھی بزرگ بننا پسند نہیں کروں گا۔ انہوں نے اپنا حکم دہرا کر فون بند کر دیا تو ارشد غصے سے تل ملا گیا تھا۔ بیٹا، اتنی جذباتیت ٹھیک نہیں ہوتی، محبت کا جذبہ رشتوں اور خلوص کی گہرائیوں سے پھوٹتا ہے، محبت نہ چھین کر حاصل کی جا سکتی ہے۔ پھر آپ کیوں چاہتے ہیں اماں جان کے صحرائی دل میں لائبہ کے لیے چشمے پھوٹ نکلیں، گلشن مہک جائے؟ روہیل صاحب جو فون پر گفتگو کے دوران وہاں آ کر بیٹھ گئے تھے ارشد سے مخاطب ہوئے۔ یہ اچھا لگے گا ڈیڈی؟ سب گھر سے جائیں اور وہ قیدیوں کی طرح گھر میں قید رہے؟ کوئی حرج نہیں ہے، تم اسے کہیں آؤٹنگ پر لے جانا۔ لیکن یہی طرز عمل ڈیڈی ہم کب تک اپنائیں گے؟ خاندان میں اکثر ہی کوئی نہ کوئی پارٹی ہوتی رہتی ہے، اس طرح کب تک ہم اسے ہرٹ کرتے رہیں گے؟ سوری ڈیڈی، آپ کی سوچ، آپ کے جواز شروع سے ہی ایسے ہوں گے۔ جب بھی لائبہ کی حق تلفیاں جاری رہیں اور وہ اپنوں کے ہوتے ہوئے بھی غیروں میں رہی، اور ابھی بھی تم ہر بات خود سوچ لیتے ہو اور اسی پر ڈٹ جاتے ہو۔ ڈیڈی کا کہنا ٹھیک ہے، محبتیں زبردستی یا احتجاج کر کے نہیں مانگی جاتی۔ اگر اس گھر میں ہماری بہن کے لیے جگہ نہیں ہے تو نہ صحیح، ہماری بہن بھی عزت نفس اور وقار رکھتی ہے، وہ نہیں جائے گی۔ انہیں بھی احساس ہوگا کہ جس کے لیے ان کے ہاں گنجائش نہیں تو وہ بھی پرواہ نہیں کرتی۔ تم اس طرح سب کو وہاں نہ جانے کا پابند کر کے زبردستی اس کے لیے گنجائش نکال رہے ہو، یہ کسی طرح بھی لائبہ کے حق میں بہتر نہ ہوگا، بلکہ اس کی عزت و وقار کو مجروح کرنے کے مترادف ہوگا۔ غصے سے تل ملاتے ارشد سے نبیل اپنے نرم و سلہجو لہجے میں سمجھاتے ہوئے بولا۔ نبیل کی باتیں درست ہیں بیٹا، میں یہی چاہتا ہوں میری بیٹی جب اس گھر میں قدم رکھے تو سب کے پسندیدہ، قابل محبت و احترام کی ہستی بن کر۔ بصورت دیگر اسے میں ابھی لے کر جاؤں تو کیا ہوگا؟ اماں جان صرف غصے ہوں گی۔ آپ کچھ بھی کہیں ڈیڈی، یہ میرا عہد ہے اس سے، جب میری بہن اس گھر میں قدم رکھے گی تب ہی میں بھی جاؤں گا، اور میں نے کسی کو پابند نہیں کیا، جو جانا چاہے جائے، مگر مجھ سے توقع نہ رکھے۔ وہ تیزی سے وہاں سے چلا گیا۔ جائیے آپ لوگ، جانے کی تیاری کیجیے۔ روہیل صاحب کی نرم آواز نے کمرے میں چھائے سکوت کو توڑا۔ وہ ایک ایک کر کے اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ زینی کمرے میں آئی تو ارشد باتھ روم میں تھا۔ وہ خاموشی سے وارڈروب سے اپنے سوٹس اور دوسری اشیاء نکالنے لگی۔ اس کے چہرے پر تذبذب کے آثار تھے۔
کہیں نہ فہم جنگ چھڑی ہوئی تھی۔ دل کہہ رہا تھا وہ پنکھ لگا کے اڑ جائے۔ میکے کی یاد دل و دماغ پر حاوی تھی، مگر کوئی نادیدہ سرگوشی ذہن میں یہ بھی پکار رہی تھی کہ ابھی نہ جا، کچھ دن رک جا، ارشد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے، اس کا موڈ درست ہو جائے تو چلی جانا، کیوں اپنے لیے عذاب خرید رہی ہو؟ سمجھوتے صرف عورت ہی کیوں کرے؟ عورت مرد سے برتر نہیں ہے تو کمتر بھی نہیں ہے۔ پھر کیوں مرد دوسرے کی زیادتیوں اور حماقتوں کا انتقام اس عورت سے لیتا ہے جو اس کی بیوی ہوتی ہے؟ وہ بے روحی سنگ دلی نفرت کی چھری سے جب چاہے زخم لگا دیتا ہے۔ میں اپنوں سے زیادہ دن دور نہیں رہ سکتی، بس میں جاؤں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ سوٹ کیس میں سامان ترتیب سے رکھتے ہوئے بڑبڑائی۔ اس میں بغاوت کی پہلی لہر اٹھی تھی۔ جو لے جانا چاہو لے جاؤ یہاں سے۔ باتھ روم سے تولیے سے بال رگڑتا ہوا ارشد برآمد ہوا اور اس سے سرد لہجے میں کہتا ہوا ڈریسنگ ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ کیا مطلب؟ اس نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہیں معنی و مطلب بتانے پر مامور نہیں ہوں، میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسا کرو۔ وہ غرایا۔ مگر میں کیوں لے کر جاؤں؟ اس کی ایک ہی گراہٹ میں اس کی بغاوت ہوا ہو گئی تھی۔ تمہیں بہت شوق ہے نا میکے جانے کا؟ وہیں بھیج رہا ہوں، ذرا تسلی سے رہ کر آنا۔ چچا جان کے کہنے پر جا رہی ہوں۔ کتنا اجنبی اور بیگانگی بھرا لہجہ تھا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ اس کے انداز پر سوٹ کیس میں حرکت کرتے ہوئے ہاتھ فوراً ہی رک گئے تھے۔ کسی بڑے نقصان کا اندیشہ اس کے اندر آہستگی سے بیدار ہونے لگا تھا۔ اس کے خوبصورت چہرے پر آنسو پھسلنے لگے۔ وہ اس سے ایسے لاتعلق و بے نیاز تھا جیسے کمرے میں اس کے علاوہ دوسرا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ آپ نہیں چاہتے تو میں نہیں جاتی، وہ اس کے قریب آ کر گلوگے لہجے میں کہنے لگی۔ میں اپنی بات دہرانے کا عادی نہیں ہوں۔ رات کو جب گھر میں آؤں تو تمہارا وجود یہاں موجود نہیں ہونا چاہیے، یہ میرا حکم ہے۔ وہ اطمینان سے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔